सलाम को हम रोक रहे थे तो ये सहाबा उधर चले गए और हुजूर बाज नहीं आ रहे। उन्होंने आपको और ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, और ज़्यादा तंग। अबू जहल ने ऐसा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा और पीटा। अबू जहल ने आपके ऊपर जुल्म किया। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बांदी ग़ुलाम औरत ये सारा मंज़र देख रही थी कि भतीजे को चचा मार रहा है। शिकार खेलकर अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वापस आए। लोंडी ने कहा, अमीर हमज़ा तेरी बहादुरी का क्या फ़ायदा, तेरे शिकार खेलने का क्या फ़ायदा, अगर तेरा भतीजा जिसका बाप सर पर नहीं है उसको ही मारा जाए तो तेरी जवानी का क्या फ़ायदा। अमीर हमज़ा को वो जोश दिलाया भतीजे की मोहब्बत वाला। गुस्से में आए, कहा क्या हुआ? कहा अबू जहल ने तेरे भतीजे के ऊपर आज हाथ उठा ही दिया और उनको मारा है। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह जोश से गए, कमान हाथ में पकड़ी थी, ज़ोर से अबू जहल के सर पे मारी, ज़ख्मी किया और कहा सुन ले, आज के बाद मैं भी अपने भतीजे का साथ देने के लिए तैयार हूँ। घर में वापस आए, आकर कहने लगे भतीजे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू परेशान ना हो, तेरा साथ देने के लिए मैं तैयार, तेरा साथ देने के लिए मैं। फरमाया चचा मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, अगर तुमने मेरा साथ देना है तो कलमा पढ़ के मुसलमान। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। इनके 3 दिन बाद उमर इब्ने ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए थे और उनको सोते में ख्वाब के अंदर एक आवाज़ आई, ए उमर क्या अब भी वक़्त नहीं आया कि तू अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाए और बुतों को छोड़ दे। ख्वाब के अंदर ये आवाज़ आई। उमर रज़ी अल्लाह बेदार हुए तो उनके दिल में ईमान की मोहब्बत आ चुकी थी। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सीधे दारे अरकम में पहुँचे। दारे अरकम की तरफ जा रहे थे तो मुसलमानों ने उमर का आना देखा तो कहने लगे हुजूर उमर आ रहे हैं। आपने फरमाया उमर आ नहीं रहे हैं, उमर को बुलाया गया है। क्यों? जब काफिरों का ज़ोर बढ़ गया था ना तो हुजूर रातों रात ये दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम, अल्लाह या उमर बिन ख़त्ताब दे दे या अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल दे दे। दोनों सरदार थे, चौधरी थे। तो अबू जहल ने तो वो कारनामा दिखाया, उसके बदले अबू जहल तो ना आया तो अमीर हमज़ा आ गए, तो दुआ तो अभी कायम थी। तो मुसलमान कहने लगे कि हुजूर उमर आ रहे हैं। फरमाया उमर आ नहीं रहा, उमर को बुलाया गया है। उमर जब अंदर आए तो हुजूर ने उनके गिरेबान से पकड़ा और ज़रा झंझोर कर कहा, ए उमर क्या अभी वक़्त नहीं आया कि तू अल्लाह की तौहीद की तरफ आ जाए और बुतों की दावत को छोड़ दे। जो आवाज़ रात को कान में पड़ी थी वही कलेमात हुजूर ने अदा किए। उमर कहते हैं मेरे पसीने छूट गए और मैंने फ़ौरन कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक़्त इनकी उम्र मुबारक 26 साल थी, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 20 साल छोटे थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह। 26 साल की उम्र में जब ये मुसलमान हुए, अब 2 आदमी मुसलमान हो गए और दोनों बड़े ताकतवर थे। अब मुसलमानों का ये बढ़ना देखकर काफिरों ने ये इरादा किया कि हम इनको रोक नहीं सकते। जुल्म किया, सितम किया, इंतहा कर दी बिलाल, खब्बाब, अम्मार सब पर, लेकिन बाज ना आए, यहाँ से निकल गए वापस ना आए। हम इनको रोक रहे थे तो 2 और बढ़ गए। अब उन्होंने एक प्लानिंग की कि बस एक ही हल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। अब उन्होंने जब कत्ल का पक्का प्रोग्राम बनाया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब को ये ख्याल आया कि हम इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा एक इलाका है, 2 पहाड़ों के दरमियान है, बड़ी महफूज जगह है, पीछे भी लंबे पहाड़ हैं, बाएं भी लंबे पहाड़ हैं, वो एक ही रास्ता है, पीछे से भी कोई रास्ता नहीं है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज जगह पर ले जाकर आगे पहरा देकर हम उनको बचा लेंगे
تاکہ میرے بھتیجے کو کوئی قتل نہ کر سکے۔ جب انہوں نے قتل کا پکا پروگرام بنایا تو حضور کی حفاظت کا پروگرام کس نے بنایا؟ ابو طالب نے۔ وہ اپنی گھاٹی کے اندر لے گیا اور اپنے خاندان کو بھی وہاں جمع کیا اور تمام مسلمانوں کو وہاں جمع کیا، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں ابو طالب لے گئے۔ اب جب کافروں نے دیکھا کہ یہ تو قتل بھی نہیں ہو سکتے، اب پہرے ہیں، حضور اندر ہیں، مسلمان اندر ہیں، اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اکٹھے ہو کر ان کا پہرا دے رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک چال چلی کہ ان سب کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں گے، نہ ان کی غمی میں شریک ہوں گے، نہ ان کے ساتھ بیاہ شادی ہوگا، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کی جائے گی، اور یہ وہاں رہیں، ان تک کھانے پینے کی چیز بھی نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 3 سال تک آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور یہ تھا، 3 سال تک۔ اب یہ آپ دیکھتے ہیں کرونا کا موسم آیا تھا، دکانیں 3 دن نہ کھلیں تو گھر کے حالات کیا بن جاتے۔ 1 ہفتہ اگر یہ دکانیں بند کر دی جائیں، کھانے پینے کی چیز نہ ملے تو حالات کیا بن جاتے ہیں۔ 3 سال تک مسلمانوں کی پھر حالت یہ بنی کہ بچے وادی کے اندر روتے تھے تو پہاڑوں کے پیچھے ان کے رونے کی صدائیں آتی تھیں، عورتیں بلکتی رہ جاتی تھیں، چمڑا کھانے پر مجبور۔ یہ جو کھال اتارتے ہو نا، کھال، جانور کی کھال، آدھے گھنٹے بعد ہاتھ نہیں لگاتے ہو، سمیل آتی ہے، نفرت ہوتی ہے، وہ کچی کھال بھی کھانے پر صحابہ مجبور ہو چکے تھے۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کو میرے رشتہ دار نے ایک باسی بدبودار چربی میری طرف پھینکی اور میں نے اس کو پکڑا، اور میں کئی دن تک وہ بدبودار اس چربی کو کھا کر گزارا کرتا رہا، اور حضور اور صحابہ پتے کھانے پر مجبور ہو۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں ہے، یہ جانور ہے، اس کے پیٹ میں جو انتڑیاں ہوتی ہیں نا، افراد ان انتڑیوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ 3 سال تک سخت ترین سوشل بائیکاٹ رہا۔ 3 سال کے بعد کچھ نوجوانوں کو، کافروں کو ایک خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈالی، انہوں نے وہ معاہدے کا بائیکاٹ کیا، مسلمان باہر آئے۔ اب 10 سال نبوت کے ہو چکے ہیں، 7ویں میں گئے تھے، 10ویں میں باہر آئے۔ باہر آتے ہی یہ تھوڑی سی آسانی ملی، تو باہر آتے ہی رجب کے مہینے میں آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ رجب کے 2 مہینے بعد شعبان اور رمضان کے مہینے میں آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ کے 2 ہی بڑے سپورٹر تھے، زیادہ آپ کو تعاون کرنے والے، باہر ابو طالب اور گھر میں آپ کی بیوی سیدہ خدیجہ، دونوں ہی اس دنیا سے ایک ہی سال میں چلے گئے۔ آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن۔ عام عربی میں ایئر سال کو کہتے ہیں، اور حزن کا معنی ہوتا ہے غم، عام الحزن۔ پیغمبر علیہ السلام کو بہت غم پہنچا کہ چچا بھی چلا گیا اور آپ کے جانسار آپ کی بیوی بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ رمضان میں یہ معاملہ ہوا، حضور بہت پریشان ہوئے۔ آپ کو اچانک ایک اچھے رشتے کا بتایا گیا۔ وہ اچھا رشتہ یہ تھا، ایک صحابیہ تھی سیدہ سودا رضی اللہ عنہ، ان کا خاوند حبشے کی طرف ہجرت کر کے گیا تھا، خاوند وہاں فوت ہو گیا اور وہ واپس آ گئیں۔ سیدہ سودا کا بھی کوئی پرسان حال نہ تھا، تو آپ نے ان کو تسلی دینے کے لیے شوال کے مہینے میں سیدہ سودا سے نکاح کر لیا۔ سیدہ سودا سے نکاح کے بعد آپ کو قتل کرنے کے ارادے بھی بڑھ گئے، آپ کی بیوی بھی فوت ہو گئی، چچا بھی فوت ہو گئے، تو آپ پر زیادہ ظلم کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو آپ نے اپنے علاقے کو چھوڑا اور طائف کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ آپ کا ارادہ تھا کہ میں یہاں کو چھوڑ کر طائف کے علاقے میں جا کر دین کی دعوت دوں گا۔ طائف میں پہنچے تو عبد یلیل، مسعود اور حبیب، یہ 3 بھائی وہاں کے سردار تھے۔
آپ وہاں پہنچے، وہاں جا کر ان کو دین کی دعوت دی، وہ نہ مانے۔ ان کے نہ ماننے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ایک بات کہی کہ اچھا تم نے نہیں مانی بات، تو ایسا کرنا کہ میرے اس بات کو صیغہ راز میں رکھنا، لوگوں کو نہ بتانا۔ آپ سیدھے سرداروں کے پاس پہنچے، اگر سردار مان گئے تو لوگ بھی مان جائیں گے۔ لیکن کیا ہوا، سرداروں نے نہ مانا، بلکہ اپنے اوباش لڑکے آپ کے پیچھے لگائے۔ وہ معروف واقعہ ہے، ان ظالموں نے آپ کو پتھر مارے، آپ کو آوازیں کسیں، برا بھلا کہا، اتنا ظلم کیا کہ آپ کے جسم کا لہو لہان ہوا، پاؤں کے جوتے کے تلوے آپ کے پاؤں کے ساتھ مل گئے اور آپ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو سہارا دیا اور اٹھا کر سامنے ایک باغ تھا، عتبہ اور شیبہ یہ دو کافر تھے، مکے کے تھے، ان کے باغ میں آپ کو پناہ ملی۔ آپ جب بیٹھے تھے، لہو نکل رہا تھا، آپ بے ہوشی کے عالم میں وہاں موجود تھے۔ ان کو تھوڑا سا ترس آیا کہ قبیلہ تو اپنا ہی ہے نا، انہوں نے اپنے غلام کو پلیٹ میں انگوروں کا گچھا دے کر بھیج دیا۔ اس غلام کا نام تھا عداس، عین دال الف سین، عداس اس کا نام تھا۔ وہ غلام لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے غلام کو دیکھا، انگور دیکھے، بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے۔ جب اس نے آپ کا زبان سے لفظ سنا بسم اللہ، عداس کہتا ہے ما ھذا الکلام، یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں تو کبھی کوئی پڑھتا ہی نہیں۔ آپ نے پوچھا تم کس علاقے کے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا، نون یہ نون واؤ چھوٹی ہے، نینوا علاقے کا ہوں۔ نینوا عراق کا ایک شہر ہے، عراق کا۔ کہنے لگا میں نینوا کا۔ آپ نے فرمایا مرحبا، تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کا ہے۔ وہ بھی نبی تھے، اور عداس میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ عداس نے جب نینوا اور یونس علیہ السلام اور یہ بات سنی، بے ساختہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، فقبل یدیہ ورجلیہ، اس نے آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پاؤں کو بوسہ دیا، اور کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ کسی نبی کے علاوہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم اللہ کے نبی۔ عداس اسی وقت مسلمان ہوا۔ آپ نے وہ جب انگور کھائے، تھوڑی سی ہوش آئی تو آسمان سے وہ فرشتے آئے، کہتے ہیں تو پہاڑوں کے درمیان ان کو کچل کے رکھ دیں، کہتے ہیں تو ہواؤں میں اڑا کے ان کو بکھیر کے رکھ دیں، کہتے ہیں تو پانی کے اندر ان کو غرق کر کے رکھ دیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے، دعا کی آسمان والے سے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، ان کو علم دے۔ اب غور کریں، اس سال میں آپ پر کتنے بڑے ظلم ہوئے؟ طائف کا ظلم، مار پیٹ کا ظلم، آپ کی دکھوں میں آپ کی بیوی اس دنیا سے چلی گئیں، چچا اس دنیا سے چلے گئے۔ جب آپ اتنے غم کے اندر پسے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو تسلی دینے کے لیے، جب آپ طائف سے واپس آئے، ابھی مکہ سے باہر تھے تو مکے والوں نے آپ کا داخلہ بند کر دیا، تو یہاں سے نکل کے گیا تھا، اب نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تو مطعم بن عدی ایک کافر تھا، لیکن اس نے آپ کو پناہ دی اور آپ مکہ میں چلے گئے۔ تو آپ کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے سیدہ ام ہانی کے گھر سے اٹھایا، بیت اللہ میں لائے، بیت اللہ میں آپ کا سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا، سونے کے تھال میں رکھا، زمزم کے پانی سے دھویا، اندر رکھا، ایسے سیا، براق کو لایا گیا۔ براق برق سے، برق کا معنی بجلی، بجلی کا معنی تیز رفتار، اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں نگاہ جائے وہاں اس کا پاؤں جائے۔ گھوڑے سے چھوٹی تھی، گدھے سے ذرا بڑی تھی وہ سواری، آپ اس پر بیٹھے تو حد نگاہ تک اس کا قدم جاتا۔ راتوں رات بیت المقدس میں پہنچے، پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کروا کے، جنت کے مناظر دکھا کے، اللہ سے ملاقات کروا کے، پردے کے پیچھے سے 70,000 پردوں کے پیچھے سے اللہ سے گفتگو کروا کے، جہنم کے عذاب دکھا کے،
50 سے 5 نمازوں کا تحفہ دے کے آپ کو اس دنیا میں بھیج کر وہ آپ کے سارے غموں کو ہلکا کیا گیا اور آپ کو تسلی دے دی گئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا چچا اس دنیا سے گیا تو کیا ہوا، آپ کی بیوی اس دنیا سے گئی تو کیا ہوئی، آپ کی قوم نے نہیں مانا تو کیا ہوا، طائف والوں نے نہیں مانا تو کیا ہوا، آپ کے بارے میں منصوبے بناتے ہیں تو کیا ہوا، اگر ساری دنیا بھی آپ کی دشمن ہو جائے آسمان والا رب آپ کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ ان غموں کے اندر حضور کو یہ معراج کا تحفہ دے کر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے غم دور کر دی۔ 10 ہجری کو ایسا ہوا تو پھر آپ نے دوبارہ پوری محنت کے ساتھ آپ نے وہ دعوت شروع کر دی۔ اس سال جب حج کا موقع آیا تو رات کو آپ حاجیوں کے پاس جاتے، رات کو اندھیرے میں، اور جا کر ان کو دین کی دعوت دیتے۔ 10 نبوت کو 6 بندے مسلمان ہو گئے، 6 بندے۔ اگلا سال آیا، پھر آپ ذوالحجہ کے مہینے میں رات میں مینا کی راتوں میں جا کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، تو اس موقع پر 12 افراد مسلمان ہوئے، 7 اس میں سے نئے اور 5 پرانے تھے۔ یہ 12 افراد مسلمان رہے۔ ان 7 جو نئے تھے ان میں سے 5 خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ اب یہ 12 مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں تبلیغ کے لیے کوئی بندہ دیجیے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ حضور کے ایک ہم شکل صحابی تھے جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھا، مکے کا شہزادہ تھا، مال و دولت کے انبار تھے۔ ایک مرتبہ سوٹ پہن لیتے، دوبارہ باری نہیں آیا کرتی تھی۔ خوشبو لگا کے جس راستے سے گزر جاتے لوگوں نے تلاش کرنا ہوتا، خوشبو کے پیچھے چلتے چلتے مصعب بن عمیر کو تلاش کر دے۔ آپ نے فرمایا مصعب چل جا، گھر بھی چھوڑ دے، اولاد بھی چھوڑ دے، رشتہ دار بھی چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، دین کی دعوت کے لیے چلا جا۔ محنت کی، اتنی محنت کی، اگلے سال 83 مرد آ کر مسلمان ہو گئے، 83 مرد مسلمان ہوئے اور 18 کے قریب عورتیں مسلمان ہوئیں۔ اس وقت پھر آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان تو نہیں تھے لیکن چچا تو تھے، وہ رات کو آپ کے ساتھ گئے۔ پھر آپ کا رات کو ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس وقت انصار نے کہا حضور اگر مکے کے حالات سازگار نہیں ہیں تو آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کا تحفظ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے اب ہم اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے بھتیجے کی مدد کرتے ہیں، تحفظ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے پاس بھیج دوں اور تم اس کا خیال نہ رکھ سکو۔ انہوں نے پھر آگے خوبصورت ترین کلمات کہا جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے آپ کے بھتیجے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ جب اسلام پھیل جائے تو آپ پھر واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہوگا، اور میں تمہاری طرف چند دنوں کے اندر آنے والا ہوں۔ پھر وہ صحابہ چلے گئے اور مسلمانوں کی تعداد وہاں بڑھنے لگی۔ پھر آپ کی ایک ہجرت کا نیا آغاز ہوتا ہے۔ ہجرت کے معاملات کے بعد یہاں تک آپ کی زندگی کے 53 سال گزر چکے تھے۔ اب اگلے 10 سال جو ہجرت کے واقعات اور ہجرت کے بعد جو جنگیں ہیں، آپ کی شادیاں ہیں اور دوسرے معاملات ہیں، ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میں پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔